अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। जुडिशल कमीशन के अरकान में इख्तलाफ राय खुल के सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस के नामजद करदा 5 जजेस के नाम कसरत राय से मुस्तरद कर दिए गए हैं। 4 के मुकाबले में 5 वोट मुखालिफत में आए हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस एजाजुल एहसन ने नामजदगियों के हक में, जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर ओसाफ और वजीर कानून ने मुखालिफत में वोट दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जजेस की 4 असामियां खाली हैं और एक असामी अगस्त में जस्टिस सज्जाद अली शाह की रिटायरमेंट से खाली हो जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की ज़ेरे सदारत होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में 5 नामों पर गौर किया गया। इन जजेस में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैसर रशीद, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद, जबकि सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर, जस्टिस शफी सदीकी और जस्टिस नेमतुल्ला फिलफड़ो शामिल थे। जुडिशल कमीशन के ज़ेरे गौर 5 नामों में से सिर्फ एक नाम यानी कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कैसर रशीद का नाम सीनियरिटी की बुनियाद पर है, जबकि दीगर नाम इस असूल के मुताबिक नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद सीनियरिटी के हवाले से इस वक्त 4थे नंबर पर हैं, जबकि सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर सीनियरिटी के लिहाज से 5वें नंबर पर हैं। जस्टिस शफी सदीकी 6ठे और जस्टिस नेमतुल्ला 7वें नंबर पर हैं। इस तरह लाहौर हाई कोर्ट में 3 सीनियर जजों और सिंध हाई कोर्ट में 4 सीनियर जजों की सीनियरिटी नजरअंदाज हो सकती थी। नाज़रीन, इसी सूरत हाल के तनाजुर में जस्टिस काजी फायज ईसा ने 25 जुलाई को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक खत भी लिखा कि जिसमें उन्होंने इजलास को मौखर करने की दरख्वास्त की थी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अदलिया की शेड्यूल तातीलात में जुडिशल कमीशन का इजलास तलब करने पर एतराज़ात उठाए। खत में उन्होंने लिखा कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान और सीनियर जजेस को नजरअंदाज करने से पहले चीफ जस्टिस की नामजदगी के तरीकाकार पर गौर किया जाए। ऐसे ही एतराज़ात पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार समेत वकला तंजीमों ने भी उठाए। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन के जारी होने वाले एलामिये के मुताबिक मुतालबा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के वक्त सीनियरिटी के असूल पर अमल किया जाए। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में कि जब हुकूमत अदलिया की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रही है और अदलिया के खिलाफ यौम स्याह मनाने की तैयारी में है, ऐसे में जुडिशल कमीशन में इस तरह का इख्तलाफ वो भी खुल के सामने आना इदारों में मजीद तफरीक पैदा कर सकता है। हुकूमत वक्त इदारों की हदूद का तयन चाहती है। ज़िमनी इंतखाब में 15 सीटों की बरतरी पंजाब हुकूमत, अदलिया और उसके फैसले और इस सियासी तनाजुर में जो कुछ भी बदला है, PDM के मखलूत हुकूमत इदारों के बदलते किरदार से इसको जोड़ रही है और ये इल्ज़ाम 2 टोक है। आज ही डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में अदालती हुक्मनामे के बाद हुकूमती इत्तेहाद और PDM ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अवामी मुहिम चलाने का फैसला कर लिया है। आज PDM का सरबराही इजलास मौलाना फजल रहमान साहब ने चेयर किया। लंदन में से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में मौलाना फजल रहमान ने अदालती फैसले के खिलाफ यौम स्याह मनाने और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मुफाहमत की पॉलिसी तर्क करने की तजवीज़ दे दी। मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ के इस्तीफे फौरी मंजूर करने का भी मुतालबा कर दिया है। इजलास में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए नवाज शरीफ का यह कहना था कि लाडले का 4 साल का गंद हम अपने सर ले बैठे हैं। वो पहले दिन से ही हुकूमत में आने के मुखालिफ थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जो इदारों से अच्छे मरासे में शोहरत रखते हैं, आज मुतनब्बे कर रहे हैं कि रियासत के तमाम इदारे अपनी मुतय्यन करदा आईनी हदूद में रहें। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज कहा कि इमरान खान को सिलेक्ट करने वाले इदारे बदल चुके हैं, अब ये सिलेक्शन कहीं और से हो रही है। पहले सिलेक्शन किसी और की थी, अब सिलेक्शन किसी और की है। फ़र्क तो इतना ही आया ना, वरना हमारे और मुस्लिम लीग नून के वजीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने अदालती फैसलों को हार्ड इंटरवेंशन से ताबीर किया है। भी करें, अब आ जाएं, कभी सॉफ्ट कभी हार्ड। अरे भाई आ जाएं हार्ड सॉफ्ट इंटरवेंशन से। जिसे आना है, जिसे शौक है ये फैसले करने का, वो आए, तशरीफ लाए और करे फैसले यहाँ पे। गो के महसूस हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबी और अदालती दोनों जंगे बेअक़वक़ हार चुकी है। हुकूमत ने रियासत बचाने का अहद किया है। इदारा जाती लड़ाई की बुनियाद रखकर कोई भी फरीक रियासत बचाने का दावा कर सकता है। अपने हक में आने वाले अदालती फैसलों और न्यूट्रलिटी पर शाबाश, और अगर हिज़्ब मंशा के कोई दायरे से निकले तो फिर इदारों पर दुश्मन तराजी। बहरहाल इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब बड़े पुरसुकून और ठंडे नज़र आ रहे हैं, ना ही किसी को ललकार रहे हैं, ना ही किसी को मुतनब्बे कर रहे हैं।
ایسا کیوں ہے؟ کیا وہ کچھ ایسا جانتے ہیں یا ایسی گارنٹی ان کو دے دی گئی ہے کہ جس سے عوام آشنا نہیں بات کرتے ہیں؟ تحریک انصاف کی سینئر وائس پریزیڈنٹ شینی مزاری صاحبہ سے. شینی بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. السلام علیکم. ٹو بگن ود مجھے بتائیے گا پی ڈی ایم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف عوامی مہم چلائی جائے گی اور زوروں پہ چلائی جائے گی. آپ ہنس رہی ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں کون سی عوام ان کے ساتھ آئے گی؟ عوام ساری عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. بٹ یہ ان کی مہر پرانی عادت ہے. ان کا دیکھیں نا، جب سپریم کورٹ کے ججز کو خریدا، وہ جسٹس قیوم سے فون کانورسیشن تھی، رفیق تاڑر وہ بیگز لے کے گئے بلوچستان بینچ کو خریدنے کے لیے. جب خرید نہیں سکتے پھر یہ وائلنس اور تشدد کرتے ہیں، سپریم کورٹ کی سٹارمنگ کی. یہ ان کا رویہ ہے. ہمیں بھی ایشوز تھے جو سپریم کورٹ نے قاسم سوری کے رولنگ پہ ججمنٹ دی تھی. ہم نے تو نہیں سیاہ دن منایا، ہم نے تو گالی گلوچ نہیں کیا. آپ ریکارڈ چیک کر لیں، گالیاں کسی کو نہیں نکالی جس طریقے سے یہ لوگ اب نکال رہے ہیں. ویسے تو بے شمار گالیاں خان صاحب نکال چکے ہیں ماضی میں ہر ایک کو. انہوں نے اس فیصلے پہ ہم نے فخرالدین جی ابراہیم کو بھی نہیں بخشا کسی ادارے. وہ جب الیکشن کمیشن میں تھے ہم نہیں، بٹ میری بات سنیں، ہم نے ججز کو فیصلے پہ جو ہمارے خلاف گیا اس طرح تشدد اور شور اور یوم سیاہ نہیں ہم نے منایا. اب یہ مجھے بتائیں، اگر فیصلہ ان کے حق میں جاتا تو مٹھائیاں بانٹتے، اب ان کے خلاف چلا گیا تو رونا پٹنا شروع کر رہے. آپ مجھے مریم اورنگزیب کا یاد آتا ہے، رو پٹو چیخو، تو اب یہ رو پٹ اور چیخ رہے ہیں سارے. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے کہ ان کا یہ ماننا ہے حکومت کا کہ اب سلیکٹر بدل گیا ہے، یعنی اب سلیکٹ کوئی اور کر رہا ہے، سلیکٹر بدل گیا ہے، سلیکشن وہی پرانی ہے، یعنی کہ آپ لوگ اسی ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہیں، مگر اب سپریم کورٹ یہ کام کر رہا ہے. میری بات سنیں، ان کو اچھا بھلا پتہ ہے یہ امپورٹڈ حکومت ہے، یہ سازش کے ذریعے آئی ہے، یہ الیکشن لڑ کے نہیں آئی میجورٹی میں، یہ رژیم چینج کی سازش کے اس پہ آئی ہے. ان کو جو لایا ہے اور جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے، عدالت کے پاس تو پاور نہیں ہے نا ووٹ آف نو کانفیڈنس کرانا اور ہمارے ایلائز کو سندھ ہاؤس میں بند کرنا. جنہوں نے ان کے ساتھ کیا ہے اور جس کے کہنے پہ اب نواز شریف پٹ رہے، ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. اور بھائی تم مانگ رہے تھے حکومت، تمہارا بھائی مانگ رہا تھا این آر او لینے کے لیے، این آر او 2 تم نے لے لیا، نیب کی تہس نہس کر دی. اب آپ چاہ رہے ہو نیشنل ایسٹس کو بیچ دو سارے اور فرنٹ اپنے ہی کھڑے کرو تاکہ خود ہی سستی قیمتوں میں بیچو. مطلب جو یہ گند کرنا چاہتے تھے، کرپشن کرنا چاہتے تھے، یہ اپنے بندوں کو تو نہیں بیچ رہے. ہم دوست ممالک کا فرنٹ ہے، پرائیویٹ سٹیزنز کو بیچ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا. لیکن زرداری جو گیا تھا دبئی، یہ آپ دیکھیں نا ساری چیزیں کنیکٹ ڈاٹس. آپ کو لگ رہا ہے روزویلٹ ہوٹل اور اس طرح کی دیگر؟ مجھے لگتا ہے ان کے فرنٹ والے لوگ خرید رہے ہیں، یہ اونے پونے پورے ایسٹس ملک کے بیچ دیں گے. اب یہ کام یہ گند کرنے آئے تھے اور بیچ میں ان کو پرابلم پڑ گئی بیکاز انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ قوم کھڑی ہو جائے گی اور عمران خان کھڑا ہوگا اور ایک نیریٹو دے گا خود مختاری کا. تو یہ بات تو بہرحال اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے مس کیلکولیٹ کیا کہ عمران خان کس طرح رسپونڈ کرے گا اور اس کی مقبولیت کیسی ہوگی، یہ اعتراف کرتے ہیں. کیونکہ ان کو ان کی اپنے دماغ میں تو ہے ہی نہیں کہ وہ کھڑے ہوں. مگر مجھے ایک بات بتائیں، مگر شینی صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا، اور ہینڈلرز نے بھی مس کیلکولیٹ کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اب ہینڈلرز کے اوپر کیا ان کا اب آپ کو لگ رہا ہے کہ ادارہ جاتی کنفرنٹیشن کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں؟ آج آپ دیکھیں کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر بھی اٹارنی جنرل آف پاکستان اشرف اوصاف صاحب، وزیر قانون اعظم نذیر طارر صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور دیگر لوگوں نے جو ووٹ اگینسٹ کیا ہے چیف جسٹس کے نامنیز کے خلاف. ڈو یو تھنک دیر از، میں دیکھیں جوڈیشل ایشو پہ نہیں، بٹ یہ ڈیبیٹ کافی عرصے سے چل رہا ہے کمپیٹنسی ورسز سینیورٹی کا. ججز کی اپوائنٹمنٹ کا اس کے اوپر کیا؟ اس میں ہمارے جو لیگل مائنڈز ہیں ان کی اپنی اپروچ ہوگی، میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گی کیونکہ یہ ایشو کافی دیر سے چل رہا ہے. حالانکہ سوشل میڈیا پہ انفارچونیٹلی انٹرسٹنگ کامنٹس بھی آ رہے ہیں. کسی نے لکھا امپائر اسٹرائکس بیک، کسی نے کچھ اور لکھا. بٹ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کافی سیریس ایشو ہے جس پہ ایک پالیسی ہونی چاہیے اور یہ ڈیبیٹ ریزالو ہونا چاہیے بار کاؤنسلز جوڈیشری کو مل کے. بٹ جدھر حکومت پارٹیزن ہو جاتی ہے نا تو اس سے پھر لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی بھی آج شام کو بھی کچھ 2 گھنٹے پہلے عوام سے پھر مخاطب تھے، انہوں نے کہا الیکشن تو بہرحال وقت پہ ہوں گے. تو بیچارے مولانا رو پٹ رہے ہیں، خود باہر ہیں اسمبلی سے،
وہ ان کو پاور، ان کو اپنی لوکل باڈیز میں بھی اپنے علاقے میں ہارے ہیں یہ بری طرح مولانا صاحب. اب الیکشن آپ کو جلد سے جلد، بیکاز دیکھیں نا 2-3 ایشوز اب انٹرلنکڈ ہیں، جلد سے جلد آپ کو کب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں ارلیسٹ؟ دیکھیں اگر تو ملک کی سلامیت آپ چاہتے ہیں، ملک میں یہ بحران جو ہے معیشت کی تباہی جو ہو رہی ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں تو جلد از جلد ہونے چاہیے. میں سمجھتی ہوں اکتوبر کی اینڈ نومبر تک الیکشن ہونے چاہیے. اگر یہ ملک کو پورا اور ڈبونا چاہتے ہیں کہ بالکل ہی نومبر کے اینڈ میں اہم ترین ایک تقرری ہے وہ تو یہ کر کے جائیں گے. وہ تو یہ دیکھیں یہ تو اب انہوں نے اپنے نومبر میں بھی کرنے ہیں تو you're still looking at March early. نہیں I'm looking at November. ایشو یہ ہے کہ آپ نے اپنے سیلف انٹرسٹ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو کیا فائدہ دیتا ہے یا ملک کو کیا چیز، ملک کے لیے کیا بہتری ہے. مگر شیریں مزاری صاحبہ دیکھیں let's not get into that debate of morality and ملک کی morality کی بات نہیں، چوائسز ہیں نا، چوائسز ہیں. مگر آپ لوگ ابھی ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ کے اوپر ہے جس سے آپ نیگوشیٹ کریں گے. ہماری پوزیشن آف اسٹرینتھ پنجاب میں حکومت بنا بیٹھے ہیں، آئے روز آپ عوامی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس ٹائم کے اوپر تو شاید کسی کو بھی نہ سوٹ کرے الیکشن کرانا، کیونکہ عمران خان might possibly just sweep the elections. دیکھیں whenever you have the elections ہم سویپ کریں گے. ان سے معیشت سنبھالی نہیں جا رہی، قیمتیں بڑھتی جائیں گی. جتنا یہ دیر یہ رہیں گے اتنی تباہی ہوگی. ان کو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے شینی صاحبہ، اور لیول پلینگ فیلڈ سے ان کی ایک ہی مراد ہے اور وہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں ایک آزاد آدمی کی حیثیت میں. کیسے ان کے کیسز یعنی کہ قانون ان پہ لاگو نہ ہو؟ نہیں مہر آپ مجھے بتائیں یہ کوئی ڈیمانڈ ہے؟ اگر وہ ایبسکانڈر ہیں، اگر وہ قانون انہوں نے توڑا ہے تو ان کو سزا نہ ملے، سارے کیسز معاف ہو جائے، غریب بندہ جیل میں جائے اور چور بھاگے جائے، سزا اور کنوکشن اوور ٹرن ہو اور تب بات کریں گے. پھر قانون اس کا مطلب اس ملک میں نہیں رہ سکتا. ایک انٹرسٹنگ سی سچویشن ہے، ایک طرف عدلیہ کے خلاف یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، چیف جسٹس کو ہیڈ آن لیا جا رہا ہے وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پہ، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ اوور ٹرن ہو. یہ اوور ٹرن کرانے میں کیا عدلیہ کا ہی کردار یہ چاہتے ہیں یا عمران خان کی مدد یہ چاہتے ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے ہینڈلرز کی مدد چاہتے ہیں؟ نہیں میری بات سنیں، کس کی مدد سے آپ کیسز اوور ٹرن کر سکتے ہیں؟ کنوکشنز ہوئی ہوئی ہیں، کس کی مدد سے آپ بتائیے؟ نہیں کر سکتے لیگلی. آپ کیا کریں گے اگر فل کورٹ بیٹھ جائے اور اس فیصلے کو اوور ٹرن کر دے؟ کس طرح کوئی لیگل گراؤنڈ تو چاہیے نا مہر. میں ایکچولی پرابلم ان کا یہ ہو گیا ہے، یہ بھکلا گئے ہیں. ویسے میں کہتی ہوں نواز شریف آ بھی جائے، کیا اس کا نیریٹو ہوگا جو لوگ نکلیں گے؟ اگر نواز شریف آ جائے تو آپ لوگوں کو خطرہ ہوگا؟ ہمیں کسی سے خطرہ نہیں ہے. پنجاب کے لوگوں نے واضح کر دیا ہے پنجاب ان کی فیفڈم نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرا ایک بڑا اہم سوال ہے، اگر عمران خان صاحب کو کہا جائے کہ جلد از جلد الیکشن کرائیں گے، نواز شریف کے واپس آنے میں آپ رکاوٹ نہیں بنیں گے، will he agree؟ ہمارا سمپل موقف ہے، نواز شریف بے شک آئے لیکن قانون کے دائرے میں رہے، اس کے کیسز اپنی سزا دے. یہ تو نہیں ہو سکتا آپ غریب شخص کو سائیکل چوری کرنے پہ جیل میں ڈال دو اور یہ جو چور ہیں بڑے بڑے ان کو یہ بھاگ جائیں. اس کی تو نواز شریف کو ایکچولی کورٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہونا چاہیے. شہباز شریف کو اس نے گارنٹی دی تھی کہ یہ شخص وہ واپس جیل بھیجنے کے لیے تو نہیں بلا رہے نا، وہ کینوسنگ تو پھر بیٹھے باہر. دیکھیں جو قانون ہے وہ قانون ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. اگر ان کو صحت کے گراؤنڈز پہ بیل مل جائے اور پھر وہ کیمپیننگ اور کینوسنگ کریں، آپ کو اختلاف ہے؟ ہم تو دیکھیں گے کورٹ کیا کرتا ہے. اچھا، اب آپ مریم نواز شریف صاحب نے تحریک انصاف کے استعفے بھی ایکسیپٹ کرنے کا مطالبہ آج پی ڈی ایم میں کر دیا ہے. مریم کس حیثیت میں کر رہی ہے؟ خود کنوکٹ ہے، بیل پہ پھر رہی ہے. حیثیت میں بھی کر رہی ہے، ان کی نہیں مجھے یہ بتائیں اسمبلی کی ممبر ہے وہ؟ نہیں ہے، مگر آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے استعفے ہم نے تو دے دیے ہیں، اب جو مرضی جو کرے. ہم الیکشن اگر وہ آپ کے استعفے قبول کر کے اس پہ بائی الیکشن ان سیٹوں پہ کرا دیتے پھر بھی نہیں یہ جیتیں گے. یہ آپ کا دعویٰ ہے؟ آف کورس دعویٰ ہے. لوگ کھڑے ہوں گے پھر اسمبلی سے استعفے دیں گے. اور مجھے یہ اب کے پی میں ہوا تھا نا، انہوں نے ہمارے ایم این اے کی فوتگی ہوئی تھی، پی ٹی آئی کا ممبر کھڑا ہوا تھا، اس نے اوتھ نہیں لیا بٹ جیت گیا. تو آپ لوگ تیار ہیں؟ اب مجھے بتائیں ڈار نے کتنی دیر سال ہو گئے اوتھ نہیں لیا. کتنے استعفے ٹینڈر کیے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے؟ ہمارے سب میں تقریباً ساروں نے کیے ایکسیپٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں ابھی اسمبلی میں، اور آپ سارے اپنے پارٹی میں نکال دیا. آپ سارے حلقوں کے اوپر بائی الیکشن قبول کرنے کو تیار ہیں؟ جو مرضی کریں، ہم جو چیلنج کریں گے اور پہلے استعفے ایکسیپٹ کریں نا. پنجاب حکومت میں آپ لوگ کتنی دیر اب حکومت میں بیٹھنا چاہتے ہیں؟ یہ تو اسیسمنٹ ہوگی نا ہمارے الائز کے ساتھ، پرویز الہی صاحب کے.
سر دیکھیں اتنی بٹ ہماری پریپریشن ہے ارلی الیکشن. آپ لوگ ٹھیک ہے آپ یہی بات کر رہے ہیں پچھلے 48 گھنٹوں سے، اور آپ کی 2 اہم نشستیں ہو چکی ہیں ابھی تک، یقیناً یہ اندر زیر بحث آیا ہے. آج رانا ثناء اللہ نے بھی للکارا ہے دیٹ اگر واقعی کرنا چاہتے ہیں تو کریں نا اپنی خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلی کل تحلیل کر دیں، ہم جنرل الیکشن کال کر دیتے ہیں. کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ ہمیں گارنٹی دیں، ان کی کوئی بات ماننے والی ہے؟ گارنٹی پہلے دیں، ڈیٹ دیں کب کریں گے الیکشن. جس دن انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ دی، ظاہر ہے کے پی اور پنجاب کی اسمبلیز بھی چلی جائیں گی، سندھ کی بھی جانی پڑے گی اور بلوچستان کی بھی. اب دیکھیں 7 ووٹوں کا فرق ہے. علی زیدی آج بھی کہہ رہے تھے کہ پنجاب کے اندر آصف علی زرداری 9 ایم پی اے سے ان ٹچ ہیں، آپ نے ابھی اسپیکر بھی بنانا ہے، پھر گورنر ادھر بیٹھا ہے، وہ کہہ سکتا ہے پرویز الہی کو ووٹ آف کانفیڈنس لو. نہیں، اسی کیٹ اور ماؤس گیم میں ہم چلتے رہیں گے. مجھے بتائیں، یہ کیٹ اور ماؤس گیم چلتے رہے. انہوں نے کوشش کی کہ پنجاب بائی الیکشن کا مینڈیٹ، پہلے تو ریگنگ کی کوشش کی، پھر مینڈیٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کی. اب یہ گیمز کھیل رہے، کبھی رانا ثناء اللہ تھریٹ دے رہے گورنر رول کا، کبھی کچھ اور تھریٹ دے رہے. یہ بکلا گئے ہیں، بکلا بھی گئے ہوں. آپ مجھے بتائیں، آپ لوگ اور آپ کے پاس فور چینج آپ کے پاس بزدار صاحب نہیں ہے، پرویز الہی ہے، تگڑا آدمی ہے، بیوروکریسی سسٹم سمجھتا ہے. کتنی دیر رکنا چاہیں گے ابھی آپ؟ ہم زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیں گے. زیادہ دیر سے کیا؟ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے؟ دیکھیں، میں آپ کو رائٹنگ جب نہیں دے سکتی جب تک ہمیں پتہ نہ چلے سینٹر میں کیا ہو رہا ہے. تو آپ لوگوں سے سینٹر سے کوئی ان ٹچ ہے؟ نہیں، ہم نے کہا الیکشن کی ڈیٹ دو پھر کریں. ہینڈلرز میں سے کوئی ان ٹچ ہے؟ ہمارے میں سے تو کوئی نہیں ہے. تو بھئی ہینڈلرز نے گند کیا ہے، ہینڈلرز اور سینٹر اب گند فوری صاف فنڈنگ کریں. کا فوری فیصلہ دیا جائے. یہ ایک تلوار، آپ جس طرح آپ تلوار بن کے اب وفاق کے سر پہ لٹک رہے ہیں، وفاقی حکومت کے سب سے بڑی تلوار آپ کی نااہلی کی صورت جو آ سکتی ہے، اور پی ڈی ایم کا مطالبہ ہے فورن فنڈنگ کا جلد الیکشن کمیشن فورن فیصلہ دے. فنڈنگ نہیں ہے، خدا کے واسطے اس پروہیبٹیو فنڈنگ. پروہیبٹیو جی، ممنوع فنڈنگ. کورٹ کے آرڈر ہیں کہ ساری پارٹیز کی اکٹھے. آپ لوگوں کا 8 سال سے فیصلہ نہیں آیا. تو ان کا بھی نہیں آیا نا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں مہر ان کا بھی اسی وقت سے 9 ریٹ پٹیشنیں آپ دائر کر چکے ہیں، سٹے آرڈرز پہ چلتے آئے ہیں. ان کا بھی اسی وقت سے چلا آ رہا ہے. الیکشن کمیشن 50 بار التوا کر چکے ہیں آپ اسی واسطے تو ہم کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشنر بائسڈ ہے. ان کے کیوں اسی وجہ سے آپ متنازع بنا رہے ہیں ان کی شخصیت کو. کیسز کر رہے ہیں اسی وجہ سے آپ متنازع بنا رہے ہیں ان کی شخصیت کو کہ آپ کا فورن فنڈنگ کا منفی فیصلہ آ گیا تو پوری کی پوری جماعت فارغ ہے. نہ، ہم نے کہا ہے جو کورٹ نے کہا ہے سب کی آپ اکٹھے کریں. ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. ان کو خوف ہے اپنی فورن فنڈنگ کے، پروہیبٹیو فنڈنگ کا. ڈیٹا ہی نہیں دے رہی ہیں پارٹیز، اور ان کی بھی 8-10 سال سے یہ کیس چل رہے ہیں. مجھے آخری سوال یہ بتائیے گا کہ اگر آپ سے رابطہ کیا جائے کہ چلیں ہم فوری الیکشنز کراتے ہیں، اسد عمر صاحب نے کہا ڈیٹ نہ بھی دیں تو اپنی نیت کا اظہار کر دیجئے، تو نیت کا بھی اگر... لیکن رانا ثناء اللہ کی نیت تو نہیں ہم مانیں گے نا. آپ کس سطح پہ بات کرنا چاہیں گے؟ کرائم منسٹر کچھ کس سطح پہ؟ ایک کرائم منسٹر ہے، ایک رانا ثناء اللہ، کس سے بات کرنا چاہیں گے؟ میں کہہ رہی ہوں کہ باجوہ صاحب سے بات کرنا چاہیں گے؟ ان کی حکومت ایک پراپر کیبنٹ ڈیسیجن کرے. ان کو کیبنٹ ڈیسیجنز ریکارڈ ہوتی ہیں، اور ادھر وہ ڈیٹ دیں یا کہیں کہ اسمبلی الیکشنز کرائیں. اس چلتے راب چلتے تو نہیں رانا ثناء اللہ کوئی بونگی مار دے، یا زبیر جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ کچھ بونگی مار دے. آپ کیبنٹ سے فیصلہ لیں الیکشن کا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھی سینئر وائس پریزیڈنٹ تحریک انصاف کی، کہہ رہی ہیں کہ کابینہ کی سطح پہ فیصلہ لیا جائے اور پھر ہم مانیں گے یا کسی بھی مذاکرات کا حصہ بنیں گے. کابینہ جدھر آفیشل منٹس لیے جاتے ہیں ارلی الیکشنز کا فیصلہ کرے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے محمد زبیر صاحب سے، ترجمان ہیں مسلم لیگ نون کے لیڈر، ان کے قائد نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ کے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ دینے کو تیار ہیں.